थॉट ऑफ द डे में एक बार फिर मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ और आज जो थॉट मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो इंतहाई सादा सा है, बेहद सादा। कोई भी आईना आपने देखा होगा, आईना जिसमें हम रोज अपनी सूरत देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं और भूल जाते हैं। उसी आईना की मैं बात कर रही हूँ आज। अगर कभी गलती से हमारे हाथ से वो आईना नीचे जमीन पे गिर जाए तो वो किरची किरची हो जाता है, टूट जाता है, वो कई छोटे बड़े टुकड़ों में बंट जाता है। बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि चाहे उस आईना के कितने ही टुकड़े बन जाएं, कितने ही टुकड़ों में वो टूट कर तकसीम हो जाए, हर एक टुकड़ा, जो भी किरची छोटी बड़ी कोई भी टुकड़ा अगर आप उठाकर देखें तो जो उस आईने की खसूसियत है वो उसमें से खत्म नहीं होती है। आप चाहे छोटा टुकड़ा उठा के देखें, उसमें भी आपको अपनी सूरत नजर आएगी। आप बड़ा टुकड़ा उठा के देखें, उसमें से भी आपको अपनी सूरत नजर आएगी। आप चाहे टूटे टुकड़े को उठा के देखें, उसमें से भी आपको सूरत नजर आएगी। कहने का मकसद ये है कि आईना एक बेजान चीज है और गिरने के बाद, टूटने के बाद, कई हिस्सों में बट जाने के बाद, टूट कर किरची किरची हो जाने के बाद भी वो अपनी खसूसियत नहीं छोड़ता है और जो उसका काम है, जो उसकी असलियत है, वो उसके अंदर कायम रहती है। बिल्कुल इसी तरह से सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है कि ये दुनिया चाहे जितना मर्जी मजबूर करे, ये हालात चाहे जितना मर्जी आपको तोड़ दें, लेकिन फिर भी खुदा ने जो खसूसियात आपके अंदर रखी हैं, जिन खसूसियात और काबिलियत के साथ खुदा ने आपको पैदा किया है, उसको अपने अंदर से कभी खत्म ना होने दीजिए और खुदा पर भरोसा कीजिए। वो दिन दूर नहीं है कि खुदा आपको उठा खड़ा करेगा, खुदा आपको तरक्की और तरवीज अता करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा अपने वादों को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। सो हिम्मत ना हारिए, हौसला ना हारिए। खुदा की कुव्वत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान हम सब के साथ रहे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम देखेंगे अमाल की किताब, उसका 28 बाब। और खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते है और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि उसका बदन सूज जाएगा या ये मर कर या गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहां से करीब पेबलुस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की और ऐसा हुआ कि पेबलुस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम इस्कंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दिस्कूरी था। और सिरकूसा में जहाज ठहरा के 3 दिन रहे और वहां से फेर खाकर रेगुइम में आए और 1 रोज बाद दखना चली तो दूसरे दिन पुतीली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर एपियुस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ
کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا، اے بھائیو، ہر چند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، تو بھی یروشلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالہ کیا گیا۔ انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا، مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر قیصر کے ہاں اپیل کی، مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا، بس اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں، کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے، نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی، نہ برائی بیان کی، مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھ سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہے، کیونکہ اس فرقہ کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا، اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا۔ جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کی اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ بس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بحث کرتے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ پرانی عہد نامہ میں سے ہم اپنی ترقی اور ترویج کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 5 باب۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا، اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا، دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو۔ اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھس نہ دینا جیسے اب تک دیتے رہے۔ وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھس بٹورے اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں، تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا، کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں، اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ تب بیگار لینے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے میں تم کو بھس نہیں دینے کا، تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھس ملے وہاں سے لاؤ، کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھس کے عوض کھونٹی جمع کریں، اور بیگار لینے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کے بیگار لینے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری اینٹیں نہیں بنوائی؟ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے
فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بھوس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا تم سب کاہل ہو کاہل، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کرے۔ سو اب تم جاؤ کام کرو، کیونکہ بھوس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ خروج کی کتاب اس کا 6واں باب۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداوند ہوں، اور میں ابرہام اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دوں گا۔ اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لوگے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں، اور جس ملک کو ابرہام اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں، پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ بنی اسرائیل نے تو میری سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں فرعون میری کیوں کر سنے گا؟ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائے۔ ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے: روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے، یہ روبن کے گھرانے تھے۔ بنی شمعون یہ تھے: یمویل اور یمین اور احد اور یقین اور سہر اور ساؤل جو کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا، یہ شمعون کے گھرانے تھے۔ اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی ان کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری، اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی جیرسون لبنا اور سمی تھے، انہی سے ان کے خاندان چلے۔ اور بنی کہات عمرام اور اظہار اور حبرون اور عزییل تھے، اور کہات کی عمر 133 برس کی ہوئی۔ اور بنی مراری مہلی اور موشی تھے۔ لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھی۔ اور عمرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبت سے بیاہ کیا، اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور عمرام کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی اظہار کورہ اور نفج اور ذکری تھے، اور بنی عزییل مسائل اور الصفن اور ستری تھے۔ اور ہارون نے نحسون کی بہن امیناداب کی بیٹی الصبا سے بیاہ کیا، اس سے ندب اور ابیہو اور ایلیزر اور اتمر پیدا ہوئے۔ اور بنی کورہ اسیر اور الکنا اور ابیاسف تھے، اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے۔
اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے فوتییل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیاہ کیا۔ اس سے فنہاس پیدا ہوا۔ لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کی تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ آمین۔